नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुक़ाम वालदैन पर आयात और अहादीस का सिलसिला जारी है और आज हम देखते हैं कि वालिद के दोस्तों से एहसान और नेकी करना कैसा है। मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक नेक तरीन नेकियों से एहसान करना है आदमी का अपने बाप के दोस्तों से पीछे इसके कि बाप चला जाए, यानी बाप फौत हो जाए या सफ़र में चला जाए तो बाप के दोस्तों से एहसान और नेकी करना नेक तरीन नेकी है। यानी बाप का इतना दर्जा और मर्तबा है कि इसके दोस्त के लिए भी इसकी औलाद को नेकी करने का इरशाद फरमाया गया है। बस अपने वालदैन के दोस्तों और जो उनके रिश्तेदार हैं उनके साथ एहतराम से पेश आएं। अगर वालदैन हयात नहीं हैं तो उनके रिश्तेदारों के साथ हम लोग मिल के, उनके दोस्तों के साथ हम एहसान करके वालदैन को इसाले सवाब हम पहुँचा सकते हैं। अब देखें कि इस्लाम ये कितना प्यारा मज़हब है, इतना खूबसूरत मज़हब है। और इस्लाम की तालीम देखें कि अगर वालदैन ज़िंदा नहीं हैं तो उनके जो करीबी हैं, उनके दोस्त या उनके रिश्तेदारों से हम हुस्न सलूक करके तो हम उनको सवाब पहुंचा सकते हैं। अब देखें कि मुख्तलिफ़ अहादीस से हमें मालूम हुआ कि बाप की निस्बत माँ को ज़्यादा तरजीह दी गई है। लेकिन देखें कि कितने अफसोस की बात है कि आजकल कई माएँ जो हैं वो औलाद के हाथों बहुत दुखी हैं, वो रोटी कपड़े की मुहताज हैं, औलाद इनको पूछती तक नहीं। ऐसी औलाद को जल्द अज जल्द अपना रवैया वालदैन के साथ बदलना होगा, वरना वो अल्लाह की गज़ब का शिकार हो जाएंगे। अब देखें कि हो सकता है कि अल्लाह ताला माँ की जो नाफरमान औलाद है उसको दुनिया में ना पकड़े, लेकिन क़यामत के दिन उसकी खलासी नहीं होने वाली। इसी तरह एक और हदीस है जिससे हमें मालूम होता है कि वालदैन का जो नाफरमान है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नसाई की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं दाखिल होगा जन्नत में एहसान रखने वाला, यानी देकर एहसान जितलाने वाला, और ना ही जन्नत में दाखिल होगा नाफरमानी करने वाला वालदैन की, और ना शराब पीने वाला। देखें कि अगर ऐसे लोग बग़ैर तौबा किए, बग़ैर इस्तग़फ़ार किए दुनिया से अगर वो चले गए तो जन्नत में कभी दाखिल ना होंगे। और इसी तरह एहसान करना कि किसी को खाना खिलाया या उसको कपड़े दिए तो उसको जितलाना कि फ़लाँ वक्त तुझे खाना खिलाया था या तुझे कपड़े मुहैया किए थे। और ऐसा रवैया भी इंसान को जन्नत में दाखिल होने से रोक देगा, क्योंकि कुरान में आता है, ला तुब्तिलु सदक़ातिकुम बिलमन्नी वल अज़ा, मत बातिल करो अपनी खैरात को साथ एहसान जितलाने के और इज़ा के। इससे मालूम हुआ कि एहसान जितलाने से वो नेकी मिट जाती है और इसका कोई सवाब बाकी नहीं रह जाता, और एहसान जितलाने से दूसरे को अज़ाब भी होती है। अब इससे हमें ये मालूम हुआ कि एहसान जितलाने वाला गुनाहगार भी हो जाता है। और इस हदीस से हमें ये भी मालूम हुआ कि शराब पीने वाला भी कबीरा गुनाह करता है। इसी तरह वालदैन का जो नाफरमान है वो भी एक शराबी की तरह ही बड़ा गुनाहगार हो जाता है। अब देखें कि माँ बाप के साथ नेक सलूक जो करते हैं वो गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है उनके लिए। तिरमिज़ी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। इसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं एक बड़े गुनाह का मुर्तकिब हुआ हूँ, बस क्या है मेरे लिए, क्या मैं तौबा करूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरी वालदा है? इसने कहा, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी खाला है? इसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस इससे नेक सलूक कर।
اب دیکھیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اس نے یہ کہا کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ تمہاری توبہ کا یہی سبب ہے کہ اگر تمہاری والدہ نہیں ہے تو اپنی خالہ کی جا کے خدمت کر، اس سے حسن سلوک کر، تو تیرا گناہ جو ہے وہ مٹ جائے گا اور اللہ تجھے بخش دے گا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کہ والدہ کو درجہ دیا، کہ اس سے پوچھا کہ تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر کہا کہ کیا تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ کہ خالہ کے ساتھ تم احسان کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا اور تمہارے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ یعنی والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ خالہ ماں کا حکم رکھتی ہے، ماں کی طرح خدمت کے لائق ہے یہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضائی والدہ کو کتنی اہمیت دی ہے۔ ابو داؤد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام جارانہ میں گوشت تقسیم کر رہے تھے کہ اچانک ایک عورت آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئی۔ بعض صحابہ نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ماں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضائی والدہ کو کس قدر عزت عطا فرمائی کہ اپنی چادر خود بچھائی اور اس پر اسے بٹھایا، اس کے ساتھ نیک سلوک کیا، اسے کھلایا پلایا اور اس کی بہت خدمت کی۔ اس لیے والدین اگر حیات ہیں تو ان کی بہت زیادہ خدمت کی جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو ان کو ناگوار گزرے، کسی طرح بھی ان کی دل آزاری نہ ہو۔ لیکن والدین اگر وفات پا چکے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابو داؤد سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے ماں باپ کی نیکی میں سے کچھ باقی ہے؟ یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے سلسلے میں اب بھی کچھ باقی ہے کہ اب میں کیا کروں کہ وہ تو وفات پا چکے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرو، ان کے ناتے والوں سے یعنی ان کے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، محض ان کی قرابت کی وجہ سے ان کے دوستوں کی عزت و توقیر کرو۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے حق میں نیک سلوک کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 صورتیں بتا دی ہیں کہ کس کس طرح جب والدین وفات پا جائیں تو ان کے ساتھ ہم نیک سلوک کر سکتے ہیں اور ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث میں سب سے پہلے دعا کا کہا گیا کہ ان کے لیے دعا کریں۔ اب دعا میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے کہ نماز جنازہ۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کی نماز جنازہ جو ہے وہ سنت کے مطابق پڑھیں یا اس کو پڑھائیں۔ بڑے خلوص، درد، محبت اور رجوع سے نماز جنازہ کی دعائیں پڑھیں اور کوئی کام یا رسم جو بدعت یا شرک کے زمرے میں آتا ہو ان کے لیے نہ کی جائے۔ اور جب ایصال ثواب پہنچانے کا موقع آئے تو ایصال ثواب بغیر ریاکاری کے اللہ کے نام پر صدقات و خیرات کریں۔ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان پر مال خرچ کریں تو انشاءاللہ اولاد کو ان کی نیت کی وجہ سے ان کے والدین کو ثواب پہنچ جائے گا۔ اسی طرح ایصال ثواب کے لیے نہ ہی کوئی دن مقرر کیا جائے اور نہ ہی کوئی وقت کا تعین کیا جائے، جب چاہیں حسب ضرورت یا حسب توفیق مسجد میں یا تبلیغ کے کاموں میں یا کسی محتاج وغیرہ کو مال دیا جا سکتا ہے اور ان کے لیے دعا بھی کریں، اور انشاءاللہ اللہ اسے قبول کرے گا اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ اور اسی طرح اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے استغفار بھی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش مانگنا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا
غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، بخش دے ہم کو اور ہمارے مرحوم بھائیوں کو، اور جنہوں نے سبقت کی ہم پر ساتھ ایمان کے، اور مت کر ہمارے دلوں میں کینہ واسطے ان لوگوں کے کہ ایمان لائے وہ۔ اے پروردگار ہمارے، بے شک تو شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیں کہ اس دعا میں پہلے اپنے لیے دعا مانگی گئی ہے بخشش کی، اور پھر فوت شدہ مسلمانوں کے لیے دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی بخش دے اور ان کو بھی بخش دے کہ جو کہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور یہی دعا صحابہ اکرام بھی کرتے تھے، اور صحابہ کے بعد قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہی دعا ہے۔ اب دیکھیں کہ وفات پائے ہوئے والدین کے لیے دعائے استغفار کرنا، ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا ان کی درجات میں بلندی کا باعث تو ہے ہی، لیکن اولاد جو بھی اپنی زندگی میں نیک عمل کرتی ہے، اپنی زندگی شریعت پر اگر گزارتی ہے تو اس کا ثواب بھی والدین کو ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ فوت شدہ والدین کے لیے ایصال ثواب پہنچانے کا بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان خود نیکیاں کرتا چلا جائے۔ اس کے علاوہ 5 نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے اور حج کرے، اور اللہ کے دین کو خوب آگے پہنچایا جائے، تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ والدین کے درجات میں بلندی کا باعث ہوں گی، اور جہاں پہ ثواب اولاد کو ملے گا وہاں پہ اتنا ہی ثواب والدین کو پہنچے گا۔ اور اسی طرح حدیث کے مطابق جو تیسری چیز ہے والدین کے ایصال ثواب کے لیے وہ ہے کہ وصیت کو پورا کیا جائے۔ جو وصیت والدین کر جائیں اس کو اولاد پورا کرے، جو وعدے کیے گئے ہوں ان کو بھی پورا کیا جائے، لیکن خلاف شریعت جو وصیت ہے اس کو پورا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور حدیث کے مطابق جو ہمیں چوتھی چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، باپ کے اور ماں کے جو رشتہ دار ہیں جو ان سے ملتے ہیں یا ان کے دوست احباب، ان سے محبت اور پیار سے پیش آیا جائے، ان کی عیادت کی جائے، تعزیت کی جائے، شادی اور غم میں شرکت کی جائے، ان سے قطع تعلقی نہ کی جائے۔ سبحان اللہ، کیسی پاک تعلیم ہے اسلام کی کہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے رشتہ داروں سے اگر میل جول رکھا جائے تو یہ ان کے ایصال ثواب کا باعث ہوگا۔ اور حدیث سے ہمیں 5ویں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ والدین کے جو دوست ہیں ان کی عزت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیرے والدین فوت ہو گئے ہیں تو ان کے دوستوں کے تو اکرام کر، ان کی عزت کر، ان کو باپ کی مانند دیکھ۔ اب ذرا غور و فکر کریں کہ کتنا ہی مقام ہے والدین کا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ابن ماجہ سے ہمیں والدین کی اہمیت اور مقام کا معلوم ہوتا ہے۔ ابن ماجہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں تیری جنت ہیں اور تیری دوزخ ہیں۔ یعنی اگر تو نے ماں باپ کی فرما برداری کر کے ان کو خوش رکھا تو نتیجہ جنت ہے، اور اگر تو نے ان کی نافرمانی کی تو یہ باعث دوزخ ہے۔ یعنی اگر انسان اپنا مقام پہچاننا چاہے کہ میں کس مقام پر ہوں تو وہ دیکھے کہ اس کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے۔ ایک اور حدیث جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے فرما بردار اور نافرمان کا کیا حال ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کہ صبح کرتا ہے یہاں تک کہ فرما برداری کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی ماں باپ کے حق میں، تو ایسا شخص صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اس کے لیے 2 دروازے جنت سے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ایک ہو ماں باپ میں سے تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اور جو شخص صبح کرتا ہے یہاں تک کہ وہ نافرمانی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی ماں باپ کے حق میں، یعنی والدین کا حق وہ ادا نہیں کرتا، تو ایسا شخص صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اس کے لیے 2 دروازے دوزخ سے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ایک ہو ماں باپ میں سے تو ایک دروازہ دوزخ میں سے کھول دیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر اس کے ماں باپ اس پر ظلم کریں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ ظلم کریں اس پر، اگرچہ ظلم کریں اس پر، اگرچہ ظلم کریں اس پر۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کا فرما بردار اللہ کا فرما بردار ہے، اور والدین کا نافرمان اللہ کا نافرمان ہے۔ اسی طرح جو والدین کے حقوق کو پورا کرتا ہے تو صبح کے وقت اس کے لیے جنت سے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور والدین کا جو نافرمان ہے اس کے لیے صبح میں دوزخ سے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں والدین کے مقام کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے جو نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام گناہ شرک کے سوا بخش دیتا ہے ان میں سے جو چاہتا ہے مگر والدین کی نافرمانی، پس تحقیق اللہ جلد ہی سزا دیتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سزا دے دیتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرک کے سوا دوسرے گناہ اگر اللہ چاہے تو بخش دیتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کا گناہ اللہ نہیں بخشتا، اس کی سزا اس کو ضرور دیتا ہے۔ مرنے سے پہلے اسی دنیا میں والدین کی نافرمانی کا صلہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اس کو، اور اسی طرح والدین کو دکھ دینے والے، ان کو ستانے والے، ان کے حقوق کو پامال کرنے والے نافرمان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی چین سے نہیں رہنے دیتا۔ ان تمام آیات اور احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ حسن سلوک، اطاعت اور فرما برداری کے والدین کس قدر مستحق ہیں، اور ان کی اطاعت جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔